नौशेरवान आदिल बादशाह अपनी हुकूमत के अंदर, अपनी सल्तनत के अंदर सैर करने के लिए गया और बादशाह का रूप उतार कर एक फकीर का बहरूप, एक मुसाफिर का बहरूप जैसा धार लिया बहरूप, और वो मेरे अजीजों वहां जाकर खड़ा हो गया अपने बाग के पास। माली को ये पता नहीं जिसका बाग है वो खुद दरवाजे पर आके खड़ा हुआ। माली से कहने लगा, मुसाफिर हूं, दूर दराज का सफर है, अगर तू इजाजत दे तो तेरे बाग में बैठ के थोड़ी देर आराम कर लूं। इजाजत मिल गई। अगली मर्तबा कहने लगा, अगर इजाजत हो जाए तो अपने बाग के चश्मे का, कुएं का मुझे किसी मटके का पानी पिला दे। माली कहने लगा पता नहीं कहां से आया होगा, दूर दराज से, पता नहीं इसकी हालत बतला रही है, कभी इसने अनार का शरबत पिया होगा या नहीं पिया होगा। उसने एक दरख्त की टहनी से अनार को तोड़ा और एक बर्तन के अंदर निचोड़ा और निचोड़ कर बादशाह को पिला दिया। ये नहीं पता था फकीर पी रहा है कि सल्तनत का बादशाह पानी वो शहद वो अनार का शरबत पी रहा है। जब पूरा का पूरा गिलास पानी का प्याला अंदर उतारा, कहने लगा, कितना अल्लाह अकबर, इस अनार का शरबत कितना मीठा है, इस बाग का अनार कितना कितना खूबसूरत है, अनार का दाना कितना मीठा है कि इसका शरबत पीकर, जूस पीकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं जी नहीं, मैंने गोड्डी बड़ी अच्छी की थी, नहीं जी नहीं, मैंने खाद बड़ी अच्छी डाली थी, नहीं जी मैं रात को रखवाली करता हूं, नहीं जी आपको क्या पता दिन रात मैंने कर रखा है, क्या बताऊं मेरा मालिक बड़ा तंग है, काम मेरे से ज्यादा लेता है, सारा बाग में संभालता हूं, देखो जी मैं अंदर बाहर के सारे काम करता हूं, मेरा मालिक मुझे पैसे नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं की। सवाल क्या हो रहा है, इस अनार का जो शरबत उन्हें पिलाया बहुत मीठा और बड़ा बेहतरीन जायका, बड़ा ठंडा है। अब वो क्या कहने लगा क्यों ना हो इस हुकूमत का जो सरबराह है, इस सल्तनत का जो बादशाह, वो बहुत नेक और आदिल है। असर कहां पड़ रहा है, फ्रूट के ऊपर, और अदल कहां हो रहा है, हुकूमत के अंदर हो रहा है। एक अनार के दरख्त पर हाकिम की नेक नीति का असर पड़ रहा है। बादशाह सलामत के दिल के अंदर ख्याल आया कि जाते हुए एक गिलास पानी का शरबत का मैं और इससे मांग लूंगा, क्या पता दे देगा, क्या पता नाराज हो जाएगा। जाने लगे, सुकून ले लिया, कमियां जाने लगा, क्या पता जिंदगी दोबारा यहां लेके आए या ना आए। लेकिन दिल के अंदर जब पानी का घूंट शराब, वो मेरे अजीजों शरबत का प्याला जब मुंह के लगा, जब शरबत के अनार की मिठास महसूस की, फौरन कहने लगा सल्तनत में वापस जाऊंगा और ये बाग जो है वो अपनी मिल्कियत के अंदर अपनी सल्तनत के लिए ले लूंगा, ताकि मेरे महल के अंदर जब भी दस्तरखान लगा करे तो इसी बाग का, इसी दरख्त का फ्रूट मेरे पास आया करे। ये दिल के अंदर ख्याल आया। कमियां में जाने लगा, मुझे जरा शरबत दोबारा पिला दे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यूं नहीं कहते 400 रुपए किलो ने। दोबारा मेरा अजीजों जब शरबत वो अनार को यूं करके रस निचोड़ा और प्याले के अंदर डाला, कमियां पीजिए, पहला घूंट भरा, इतना तुर्श निकला। कहने लगा अम्मा क्या हुआ, दरख्त बदल गया या तेरी नियत बदल गई? कहा हुआ क्या? कब अल्लाह के बंदे पहला गिलास पिलाया इतना मीठा था, दूसरा पिलाया इतना तुर्श कैसे हो गया? कहने लगा मियां मैं तुझे हकीकत बतला दूं क्या है। कब पहले लगता है पानी पहले शरबत पिया, तुझे मीठा लगा, कहा अब मैं दरख्त भी वही है, टहनी भी वही है, पहले आगे वाला अनार तोड़ के लाया था, अब उससे पीछे वाला अनार तोड़ के लाया। कहने लगा टहनी भी वही, दरख्त भी वही है, जड़ भी वही है, और एक टहनी से अनार तोड़ के लाया, ये मीठा कैसे हो गया, ये तुर्श कैसे हो गया? का बात अनार के दाने की नहीं है, लगता है वक्त के बादशाह की नियत में फतूर आ गया। एक टहनी का दरख्त, नियत अच्छी, दाना मीठा, नियत खराब, उसी टहनी का दाना कड़वा। अल्लाह अल्लाह। आज मौजूदा जो हालात हमारे पास आ रहे हैं मेरे अजीजों, लोगों ने कुरान पाक की अक्सर सूरतें लिखवा लिखवा के दुकानों पे लगवा रखी हैं। कुरान देखना ही बरकत है, इसका पढ़ना ही बरकत है, इसका सुनना ही बरकत है। एक आयत मेरे अजीजों कुल अल्लाह की आयत है, इससे ताई कुरान पाक का सवाब मिलता है। लेकिन मेरे अजीजों कितना कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के मदरसों में कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। इस साल मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, हमारे मुल्तान के अंदर जो मेरे अजीजों विफाकुल मदारिस है, अल्लाह अकबर, उसके अंदर 1.25 लाख बच्चे इम्तहान दे रहे हैं। इन 1.25 लाख बच्चों ने इम्तहान दिया, 45,000 उलमा ने इम्तहान दिया, जिसके अंदर 25,000 बच्ची आलमा बनी और 13,000 विफाक से, बाकी दूसरे विफाक अलग है, दूसरे बोर्ड अलग है। जो विफाक से इल्हाक नहीं है उनकी अपनी तरतीब, वो मदरसे अलग है। मेरे अजीजों मुझे ईमानदारी से बताओ 1.25 लाख बच्चों ने पूरे साल में कितना कुरान पढ़ा होगा? लेकिन फिर भी मेरे अजीजों हमारे मुल्क के अंदर हालात में तब्दीली कोई नहीं आ रही है। 1.25 लाख बच्चे साल में कितना कुरान पढ़ा होगा बच्चों ने? सोचो तो सही।
کتنے زائرین میرے عزیزوں اللہ کے گھر کو دیکھ کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، کتنے میرے عزیزوں وہاں سے زمزم لے کے آتے ہیں، کتنے وہاں سے کھجوریں لے کے آتے ہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے کیا تمہیں میرے عزیزوں کتنا میرے عزیزوں حاجی لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، کتنی تسبیح پاکستان آتی ہوگی، کتنا مسلح پاکستان آتا ہوگا میرے عزیزوں، کتنے مسلح پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوں گے، کتنی تسبیح پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اتنے پڑھنے والوں کے باوجود بھی پھر میرے عزیزوں بتاؤ دنیا کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا جب تک ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا باقی رہا، ساتوں آسمان کا، زمین کا، دریاؤں کا، ہواؤں کا، درختوں کا، فرشتوں کا اور رنگوں کا، جانوروں کا، پانیوں کا، سارا نظام ایک اللہ والے کے کہنے پہ باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزوں یہاں تو اللہ اللہ کہتے لوگ گنگے ہو گئے، اللہ اللہ کہتے لوگ قبروں میں چلے گئے، قبرستان میں کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، دکانوں پہ کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، مدرسوں کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، گھروں کے اندر کتنی بیویاں صبح صبح بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں، مسجد کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اب برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے کوئی پاکستان کے اندر چھوٹی بڑی مسجد ایسی نہیں جہاں تراویح نہ پڑھائی جا رہی ہو، اکا دکا کی میں بات نہیں کرتا، گھروں کے اندر ختم قرآن ہوں گے، 6 روزہ 1 روزہ 3 روزہ قرآن پاک ہوگا، بڑے جوان قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ خوشحالی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں 10 دن بیٹھ کے اعتکاف کریں گے، ملک اور ملک کے اندر رہنے والے تباہی تزلزل کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہنگائی کی شرح کیوں کم نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی عروج پر کیوں بے پردگی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ رونے والوں کی کمی نہیں، پاکستان کے لیے بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر دعا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے منبر رسول محراب رسول پہ دعا ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں پھر بھی تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا الہ العالمین آپ بتا دیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا مین پاور سے بجلی تو پوری مل رہی ہے، اللہ اکبر، تار بھی صحیح ہے لیکن اندر کا جو میٹر لگا ہوا ہے، اس میٹر کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جب تک وہ میٹر کو اللہ اکبر میٹر کو درست نہیں کرو گے، پاور تو تمہارے پاس آتی رہے گی، لیکن اندر کی تار تمہاری ڈیمیج ہو کر تمہارے مزاج کو، تمہاری زندگی کے اصولوں کو خراب کرتی رہے گی، مزاج نہیں بننا اندر کا۔ 12 بجے تک، 11 بجے تک صبح میرے عزیزوں سو رہے ہیں، کس پاگل نے کہا کہ رات کو 4 بجے تک جاگو؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، ایسا نہ آنے والے وقتوں میں آ جائے حیا علی الموبائل، حیا علی النیٹ، حیا علی الیوٹیوب، یہ آوازیں نہ آ جائے میرے عزیزوں، جب قول اللہ کے بندے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح سننا چھوڑ دیں گے پھر شیطان کی دعوت عام ہو جائے گی۔ ہو گئی عام؟ نشیوں کی طرح میرے عزیزوں جس کو جہاز بولتے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ ماڑ کو 4 بجے تک پھر رہے ہیں، یہ ہوٹلوں کے اوپر بیٹھے اپنی زندگی کی ساری ترتیب کو خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، نیند کا پورا نہ ہونا، وقت پر نیند کا نہ آنا طبی لحاظ سے بھی صحت کی خرابی مزاج کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی نبی طریقے سے بھی میرے عزیزوں مزاج کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اندازہ تو لگا جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے آگے قرآن پڑھ سکتا ہے اور سارا دن لوگوں کے پتھر کھا رہا ہے، بتاؤ تو صحیح پھر وہ رات کو سکون کی نیند کیوں سو رہا ہے؟ میرے عزیزوں صبح اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تہجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فجر کی نماز میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن کیوں فرمایا میں نے اپنے آپ کو، وہ جو 3 شخص حاضر ہوئے تھے، 3 نبی کے صحابہ حاضر ہوئے تھے، ایک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ ہی میں روزے رکھا کروں گا۔ ایک کہنے لگا اللہ غنی میں ساری رات جاگا کروں گا اور میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ ایک کہنے لگا میں ساری رات جاگوں گا کہ کبھی میں رات کو نہیں سوؤں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے سے زیادہ عبادت والا ہے، میں نے نکاح بھی کیے، میرے بچے بھی ہیں، اور جو میرے مزاج پہ نہیں چلے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری ترتیب سے ہٹ کے ترتیب بنائی وہ میری امت میں سے کوئی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وہ لوگوں میں رات کو سوتا بھی ہوں رات کو جاگتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اگر اس سے ہٹ کے چلے گا فلیس منی، اسے میرا امتی کہلانے کا کوئی نہیں۔ اور لوگوں میں ایک دن افطار کرتا ہوں، کبھی 2 دن افطار کرتا ہوں، ایک دن روزہ رکھتا ہوں، اس ترتیب سے چلے گا قیامت کے دن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ اگر اس ترتیب سے نہیں چلے گا تو دنیا میں بھی اس کا میرا رشتہ کوئی نہیں، میدان محشر میں بھی اس کا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ مزاج نبوی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے مزاج کی تھوڑی سی خلاف بات آ رہی ہے، جب رات کو میرے عزیزوں 4 بجے تک سوئیں گے تو ڈاکٹر طیب کی نمازیں بھی میرے عزیزوں آگے پیچھے ہوں گی، کیا کریں کلینک میں مریض کا رش ہوگا، لیکن کرتے نہیں ہیں یہ۔ پھر ڈاکٹروں کا بھی مزاج بادشاہوں والا بن جائے گا، ڈاکٹر روم میں ہیں، ڈاکٹر چائے پی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس میٹنگ چل رہی ہے، مریض پاگل ہوں گے کہ 5 نہیں 10,000 ڈبل فیس کا ٹوکن لوں گا، میری تشخیص کرا دو۔ اللہ فرماتے ہیں تشخیص تو میں نے کر دی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایک ہی بات تھی، ایمان کی حالت و عمل اچھے کر لے، اے بندے دنیا کی زندگی تیری مرضی کے مطابق بنا دوں گا۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، اگر میری مرضی پر اپنی مرضی تھوپے گا تو میں تیری زندگی
اتنی تنگ کر دوں گا اللہ اکبر تو موت مانگے گا تو تجھے موت بھی کوئی نہیں آئے گی. وعدہ قرآن کا. اب مزاج کیا ہوتا ہے, اور چل یار انہوں سمجھ نہیں, تو ہی کچھ کر لینا, تو تے سمجھدار سی. اللہ نے اس کا بھی میرا عزیزو منہ توڑ جواب دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اگر تمہیں اپنی حالت پہ رحم نہیں آتا تو میں اللہ کو بھی تمہاری حالت پہ رحم کوئی نہیں آتا. جاؤ نکلے یہاں سے. لا یغیر, خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ کہتے ہیں کیا مجھے کہا, میرا دین اتنا سستا نہیں ہے, میرا دین اتنا سوکھا نہیں ہے, میں تیرے آگے لے کے پھروں دین قبول کر لے, دین قبول کر لے. چمڑا آمنا کے لال کا ادھڑا, یہاں تک طائف کی گلی میں میرے عزیزو آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھ کے رو رہے. جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا, آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ کہنے لگے میں نے آج کچھ اپنے رب سے پوچھنا ہے. میکائیل بھی ہتھیار لے کے تیار کھڑا ہے, آسمان اور بادلوں کے فرشتے تیار کھڑے ہیں. یا رسول اللہ تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر ہم تارے تابع ہیں, کملی والے آپ اشارہ کرو. کہ بس مجھے اللہ سے کچھ باتیں کرنے دو. آسمان کی طرف رحمت والے نبی کا چہرہ مبارک اٹھا, آپ کی نگاہوں سے جب آنسو ٹپکے, رب اکبر کی قسم زمین والے آسمان کے فرشتے حضور کو دیکھ کر افسردہ ہو گئے. یا رسول اللہ کیوں رہے؟ کہ مجھے اللہ سے پوچھنے دو, اتنی مجھے مار پٹوائی ہے, کیا اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ میرے سے آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اتنا تو بتا, میں محمد کی تبلیغ کے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی؟ اے اللہ اگر کمی آ گئی تو اللہم نشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ پھر میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں. اے اللہ دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں, اے اللہ ان کے ماننے میں کمی نہیں آئی, میں محمد کے بتلانے میں کمی آ گئی ہے. اے اللہ اگر ان سے مجھے پھل نہیں ملتا کوئی بات نہیں, اے اللہ اتنی تسلی تو دے دے کہ ان کے آنے والوں کے بخت جاگ جائیں گے, ان کے آنے والوں کی دل کی فصل ہری ہو جائے گی. فرما محبوبہ میرا تیرے سے وعدہ, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے میرا محبوبہ جب تک آپ ان میں ہیں یہ کچھ بھی کریں میں نے عذاب نہیں دوں گا. تیرے جانے کے بعد یہ جب ارحان گھڑی ان کے ظلم آسمان سے اونچے ہو جائیں, ان کی زیادتیاں پہاڑوں کے برابر ہو جائیں, ان کی زیادتیاں ریت کے ذروں کے برابر, سمندر کی جاگوں کے برابر ہو جائیں, وما کان اللہ معذبہم, اے میرا محبوب تیرے جانے کے بعد رو کے دکھائیں گے, وہم یستغفرون, اور معافی کر کے دکھائیں گے. اے میرا محبوب اعلان کر کے چلا جا, آ جا عائشہ کے حجرے میں روزہ انور میں آ جا. محبوب اپنے امتیوں کو پیغام دے دے, رو کے دکھانا تمہارا کام ہے, رحمتوں کی چادروں میں چھپا لینا میں اللہ کا کام ہے. باپ کا انتقال ہو جائے لوگ کہتے ہیں یار اللہ ابا جی تھوڑی مہلت اور جی جندے, ابا جان اللہ اکبر تھوڑی سی مہلت اور جی لیتے. اے نہیں پوچھنا بھول گیا اس کے میں نے کیا کرنا ہے, اس کا میں نے کیا کرنا ہے. امی ٹر گئی, امی دس کے نہیں گئی, یار ٹر گیا یار میں نرمزاج نے بھاجندہ پیر چلا گیا مجھے بتلا کے گیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے, رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے خدا اعلان سنو. اللہ کا اعلان کیا آیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا محبوبہ جو ہم نے آپ پہ ذمہ داری نبھائی, اپنے وعدے کو آپ پورا کرنا, ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. جو آپ پر میں نے ذمہ داری نبھائی, نہ فکر کر چاچے کی, نہ فکر کر تائے کی, نہ فکر کر رشتہ دار کی, نہ فکر کر اپنے پرائے کی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دوسری کا خدا اعلان کر رہا ہے, لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب بات پہنچانا تیرے اختیار میں, ہدایت دینا میرے اختیار میں. بے شک میرا محبوب رو کے دکھا دے, آنسو نکال کے دکھا دے, اپنی خاندان کا واسطہ دے کے دکھا. تیرے چہرے پر, تیرے چمڑے پر, اے میرا نبی تیرے جسم پر لہو کے فوارے برداشت کروں گا, لیکن جسے میں نے ہدایت نہیں دی, دنیا کا کوئی انسان اسے ہدایت نہیں دے سکتا. محبوب آپ کا کام رو کے دکھانا. اللہ اکبر. ولا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب ہم تیرے ایسے یار نہیں کہ تیرے آنسو کی قدر نہیں ڈالیں گے. محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے, تیری آنکھوں کے اشارے پہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے. نہیں کیا بتا. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نیت باندھ کے کھڑے تھے آپ. ابو بکر کو نہیں پتا تھا, عمر کو نہیں پتا تھا, عثمان کو نہیں پتا تھا, محمد نہ تیرے گھر والوں کو نہ تیری آل کو, کربلا کے شہیدوں کو پتا نہیں تھا. آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے. ہمیں تیرے اشاروں کی چال کا پتا تھا, ہمیں تیرے مزاج کا پتا تھا, ہمیں آپ کے دل کی دھڑکن کی کیفیت کا پتا تھا. محبوب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے مزاج میں, گفتار میں, سیرت میں, ختم نبوت کی پگڑی میں اعلیٰ بنایا. اللہ میرا قبلہ بھی پھر علیحدہ ہی ہونا چاہیے. آپ نے تو فرمایا تھا آدم صفی اللہ, اب آدم اپنی جگہ, نوح نجی اللہ اپنی جگہ, اللہ اکبر, ابراہیم خلیل اللہ اپنی جگہ. میرا عزیزو اللہ جی آپ نے فرمایا تھا عیسیٰ روح اللہ اپنی جگہ, محمد حبیب اللہ, تیرے جیسا حبیب کوئی نہیں. یا اللہ کسی کو ملاقات کے لیے آپ نے کوہ طور پہ بلایا, کسی کو اللہ آپ نے نمرود کی آگ میں بلایا, کسی کو مچھلی کے پیٹ میں بلایا. اے اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جب باری میری آئی, یتیم مکہ کی آئی, آمنہ کے لال کی, سونے لجپال
اقبال کی شان دو عالم کی آنے دو عالم کی فخر دو عالم کی آئی فرمایا محبوبہ لباس بھی ہوئی پہن جس لباس کو دیکھ کر مکے کے لوگ تجھے کہتے ہیں غریب ہے, جس لباس کو دیکھ کے تجھے کہتے ہیں اگر یہی نبی بنانا تھا تو اللہ کو کوئی اور نہ ملا, یہی لباس جس کو لوگوں نے دیکھ کے کہا ہم تیرے سے کلام نہیں کرنا چاہتے, جس کو لوگوں نے دیکھ کر پتھر مارے, جس کو لوگوں نے دیکھ کر چاچے نے ہاتھ چھوڑ دیا, جس کو اپنوں نے دیکھ کے مارا, یہی لباس پہن کے آ جا اے میرا محبوب. ہیرا کے دامن سے نکل کر مکے کی گلیوں میں, مکے کی گلیوں سے لے کر طائف کے بازاروں میں جو آپ نے چپل پہنا, یہ چپل محبوب اس کے اندر کانٹے بھی چبھے, اس کے اندر روڑے کے کنارے بھی چبھے, کونے بھی چبھے, یہی جوتا پہنا. جبرائیل جی جی ٹھیک ہے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے, خبردار میرے محمد کے ساتھ تجھے قدم ملانے کی بھی اجازت کوئی نہیں. دنیا کل کہتی تھی حلیمہ کی بکریاں چرانے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے, میں آج دنیا کو بتاؤں گا جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا آج سارے فرشتوں کا سردار اس کے پیچھے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو اسلامی تاریخ میرے بچوں. سلام کیا اور درود شریف پڑھا. تیسرا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا کام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چار کام گھر میں داخل ہو سلام کر لو, گھر میں داخل ہو درود شریف پڑھ لو, گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ لو, گھر میں داخل ہو قل اللہ پڑھ لو. فرمایا پہاڑوں کی بنا کر جو اتر جائے گا حقیقت کی اللہ گھر کی فراخی کے اندر تبدیل فرمائے گا. کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا, کبھی دسترخوان پہ کمی نہیں آئے گی. کیوں میرے دل میں کوئی وظیفہ میرا اپنے دین سے سن کے آپ کو بتا رہا, یہ تینوں کے دین جناب آمنہ کے دار سے بکر محمد کے یار ہونے بتایا. سننا میرا علی لیسا علیہ ٹھیک ہے میرا نبی. اللہ اکبر. ہمیں آپ کا وہ وقت یاد ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کر کے نگاہیں دیکھ رہے تھے, ماں نے تیری نگاہوں سے دیکھ لیا, دادی نظر آ رہی ہے, ماں نے نگاہوں سے دیکھ لیا, دادا نظر آ رہا ہے. مکے کے وہ کافر, مکے کے وہ سردار جنہوں نے تجھے پتھر مارنے تھے وہ بھی بٹھانے کے دروازے میں کھڑے. محمد ہم نے نگاہ کی کیفیت کو دیکھتے تھے تجھے ابا نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے کہا پریشان نہ ہو, اگر ابا تیرا چلا گیا تو ابا تو تیرا موجود ہے. اللہ اکبر. ابے کو تو گھر میں بلائے گا, احد میں بدر میں طائف کی گلیوں میں مدینے میں گھر سے نکل کر جو کو بلائے گا وہ ابا تیرے ساتھ ہے. کہ لوگوں کا انتظار میں کروں گا. دنیا کے کھلونے زمین پہ چلتے ہیں, تیرے کھلونے آسمانوں پر. اللہ اکبر. کبھی ستارے تیرے قدموں کی بھومتیں بجائیں گے, کبھی تیرے ستاروں کی تلیوں کے ستارے بول سکیں گے, کبھی چاند تیری انگلی کی اشارے سے اے محمد ڈوبیں گے نہیں ہے تو آسمان پھر جائے, جان پھر جا, دنیا تجھے ہاتھ آئے گی. ابو جہل کی نمائندگی کرتا آئے گا. اللہ اکبر. کہے گا چاند کے ٹکڑے کر دے, یہ کہتا ہے محمد تیری انگلی کے اشارے پر چاند پھر ہونا تھا. اللہ اکبر. اسے میں دوبارہ کر دوں گا. اللہ اکبر. ہے تو انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما انا الہ واحد. ہے تو میرا بندہ اللہ کا قرآن ہے, لیکن آج میرے اشارے کے اندر وہ قوت رکھ دوں گا. زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان میں اشارہ کرے گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا. لوگ مجھے جادو کر کہیں گے محمد ہاتھوں کے اندر تیری کرم کر دیں, ہاتھوں کے اندر ابو جہل کو انگلی کے اندر تیری انگلی کے اشارے سے اللہ اکبر. پتھر کو ٹکڑے کر کے وہ کلمہ بنا دوں گا. یا اللہ یہ اشارہ زمین پر بھی چلے گا, اور جس نے کہہ دیا یہ اشارہ زمین پر چلے گا, ایسے بڑی ہوگا محرم ہوگا وہ محمد ہوگا. جہنم بڑی ہوگی ڈانٹے بھاگ ہوگی, جنت کی مفت کی مجھ میں ہاری ہوگی. امت کے سامنے کھڑا ہوگا, یہ فیصلہ یہ جنت کی آگ کاٹی ہوئی آئے گی. امت کی دیکھا کہاں جانا کہاں جانا, محبوب کا دل کر دیکھو ہے کہ کہاں لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. تو فوراً سجدے لگے گا, کہتا ہے ارفع راسک تھرا سجدے سوال کیا کرتا ہے محمد یہاں بھی اشارہ دینا چلے گا, وہاں بھی اشارہ دینا چلے گا. میرا نبی کر کے اشارہ کرنا تیرا کام ہے. جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کرنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان. اب بتاؤ جس کے اشارے کا خدا جنت کے دروازے کھول دے, اللہ اکبر, اس نبی کی شان کا کیا کہنا ہوگا. ہو رہے ہیں یا اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں کہیں ہو رہے ہیں اتنی بات, اور میں محبوب پریشان نہ ہوں. آج کے دکھوں کا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. آج کے دکھوں کا نتیجہ میں کل تجھے دکھاؤں گا. یہ مکے کے اندر تجھے پتھر مارنے والے اگر تیرے استقبال کے لیے مکے سے باہر مار کے کھڑے ہو جائیں تو مجھے رب سے کہنا اللہ اکبر. تیرے پاس جو آنکھ مجھے گھر سے نکل کر رہے ہیں آج مکے میں رہتے سمن کی بھیک نہ مانگے تو خدا نہ کہنا. خدا کی قسم دربار میں چلی, میرے نبی کا آنسو اللہ کے دربار میں چلا. بچا میرا ایک بات نشہ میرا بھی ہو اللہ کو مشرکین کا یہ 300 میرا دل وہاں کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کیا کرے, تلوار پاس کوئی نہیں. یا رسول اللہ کیا کرے, ہمارے پاس تیر کوئی نہیں, گھوڑے ہمارے پاس کوئی نہیں. سب دو بکری کے کود میں ایک بکری کی بیٹھے ہوئے آپ اکیلا نہیں نکلا. یا اللہ وہاں سے چار بیٹھے
3 तलवार घोड़े भेजे, हुजूर ने खुदा को रोक के दिखाया, फरमाया महबूबा मुझको तो कुछ न रोके, बता चाहता क्या है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं तेरे से क्या चाहता हूं, बस यही तेरा दिल बुलंद हो जाए, यही तेरा दिल क़यामत की सुबह तक इज्जत पा जाए, लेकिन अल्लाह ये जमात इतनी जल्दी जाया न करना, मैं तेरा साथ हो जाए। या अल्लाह बाकी बात को मालूम है मोहम्मद ने अपनी आंखों के पास सदा दिल से दुआ किया, ए अल्लाह ये मेरा वक्त है, ए अल्लाह ये मेरा आपका का बेटा जिसने सब कुछ मेरे पे कुर्बान कर दिया, या अल्लाह आप उसके पैरों के छालों से वाकिफ है, अल्लाह ये 6000 की बुलंदी पे मुझे करते पे उठा के लेके आया। या अल्लाह मैं 20 साल का था, ये 16.5 साल का था, उस वक्त से यानी चल रही का मोहम्मद तुमने जवानी में यारी नहीं भाई, मैं क़यामत की सुबह तक तुम्हारी यानी कुछ चार साल में लोगों को खुदा से कहता दुनिया का मेरा तो दिखाओ मेरा भी जिसकी यारी चले साल बाकी रहती है, फिर हुजूर हो जाता दो जगह में ऐसा साल की उम्र में तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर बाकी जितने ऐसा साल की उम्र में कितनी जो वो बाकी थी, अल्लाह अकबर भी वही आया, वक्त भी वही आया, साल भी वही आया, पर मैं लोगों अल्लाह अकबर दुनिया का यार एक रंग का कपड़ा एक रंग का जूता पहन रहा है, अल्लाह अकबर मैं तुम्हें जिंदगी के जीने का रंग भी वही दूंगा, विशाल विशाल का रंग भी वही दूंगा, मज़ाक भी एक ही दूंगा, खबर भी एक ही दूंगा, मैदान माज़र में और हिफाजत ये दूंगा, मैं मुक्ति दूंगा, दुनिया की यारी पैसों पे टूट जाएगी, दुनिया की यारी अल्लाह अकबर दुनिया की यारी मान पे टूट जाएगी, ये यारी का हाथ मेरे ऊपर का हाथ मेरे हाथ में दिया, मेरा मिजाज जो ऊपर नहीं हो सकता, मेरा मिजाज ढक्कन नहीं हो सकता, दुनिया का यार मेरा भी तो मकान तक साथ जाएगा, तेरा यार जन्नत में फिरदौस में मेरे साथ जाएगा, ये तो मैंने ऊपर और खुदा की कसम एक नहीं बात जनाब अबू की नहीं, बात जनाब उमर की नहीं, बात जनाब उस्मान की नहीं, बात जनाब अली की नहीं, तलहा हुसैन की नहीं, साद हुसैन की नहीं, तो मेरा दिलो तलहा मुझे साथ की नहीं है, मेरा दिलो बात हुरैरा मुस्तफा की नहीं है, मेरा दिलो सारे सहाबा बशमूल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह। हम लोग कहते हैं मीर मुआविया साहब ही नहीं है, इंट्रोडक्शन ही कोई नहीं कराई, मिंबर पर बैठने वाले का कसूर है। अच्छा अब अल्लाह दे इस वक्त अब्दुल रहमान के 2 बेटे हैं, एक बेटा मंजर पर आया कोई नहीं, एक बेटा नात भी पढ़ रहा है, तकरीर भी कर रहा है, आलिम भी बन रहा है, अब मैं अगले 7 बेटे को लेके आऊंगा, एनु किसी पहचानते हैं ए कौन है, ए भी मेरे ही पुत्र है, अच्छा आज तक देखिए कोई नहीं, अल्लाह अकबर। बेटा एक का महबूब होता है, वो सारी जिंदगी बाहर गुजार के आता है, और एक मेरे जो खाने वाले होते हैं वो सारी जिंदगी बाहर के साथ रहते हैं। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने इन्हें मक्के मदीने का साथी बना दिया, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत तक उनकी जिंदगी के अंदर आपकी जिंदगी तक मेरा दिल इस्लामी सरहदों का मुहाफिज बना दिया। फतुहात होती यही वजह थी मेरा दिलो हुजूर की अमानत, अल्लाह हुजूर की अमानत, मेरा दिलो अबू बकर के पास, हुजूर की अल्लाह की अमानत, अबू बकर के पास, हुजूर अलैहि सलाम का हुजूर अबू बकर के पास, कभी मेरा दिलो हफ्सा के घर, कभी मेरा दिलो उस्मान के घर, कभी ऐसे मेरा दिलो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर है। लेकिन जब कुरान की अमानत आई, फरमाया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी, मैं क्या अबू बकर भी है, जब आया ला तनालुल यज़हका, जब आया वल मुहसनातु मिनन निसा, जब आया ला युहिब्बुल्लाहु जहरन यसूर, जब आया है कौन मुआविया एतबार वाला अबू बकर भी था, एतबार वाला उमर भी था, एतबार वाला उस्मान भी था, लेकिन जब कुरान की उतरा फरमाया मेरा मीर मुआविया को बुलाओ, ताकि कुरान जो मेरे ऊपर उतरा इसको अपने हाथों से मुआविया के हाथों में लेके चला जाऊं, कि सिद्दीक की गोद के अंदर अब हमना का लाल महफूज रहा, कुरान क़यामत की सुबह तक अमीर मुआविया की गोद के अंदर महफूज रहा है। आज मेरा दिल तेरे पाकिस्तान के अंदर जितना बहुत कुत्तों की तरह पाकिस्तान के अंदर साहबा के गुलाम बना देंगे, अगर इनसे बाहर हो गया तो मेरा भी लोग मुझे जहन्नम के दिलों में सभी डालेंगे, और मेरा भी लोग मैदान माशर में जाएगा, कोई कहेगा ये कौन है, ये ज़ाकी, कोई कहेगा ये कौन है शराबी, इसके बारे में पूछा जाएगा ये कौन है, जिनके दिलों के अंदर जहन्नम की संगी लगी होगी, पूछा जाएगा ये कौन है, क्योंकि वो दुनिया का कुत्ता है जो भी मुआविया के नाम को भी देख के भौंकता था, शान को भी देख के भौंकता था। अहले सुन्नत वल जमात का जिंदा सोते समय जिंदा, अहले सुन्नत वल जमात का वो यकीदा जब अबू बकर का जिंदा, अहले सुन्नत वल जमात का वो यकीदा जब उस्मान अली का जिंदा, अहले सुन्नत वल जमात का वो यकीदा पहले कहता हूं शहर का जिंदा, अरे साहबा मन से साबित है सहाबी बन वजूद के अंदर जब से बनाता है मोहम्मद का नाम या उसके अबू जहल का बेटा इकरमा दिया है, जिसने हुजूर की हयाती में कलमा पढ़ा और चलने में दुनिया से खुश हो गए, क्या हुजूर के पास गए, क्या हुजूर से पहले चले गए, मेरा फैसला मान कुरान का कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़िया तो अल्लाह से राजी होकर चले गए, खुदा उनसे क़यामत की सुबह तक राजी हो गया। खबरदार 22 साल का नौजवान आज क्या तारीख है, एक दो दिन ऊपर ही नीचे में 21 और आगे हमारा झगड़ा नहीं है लोगों, हमारा झगड़ा
لوگ کہتے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، ہم کی خشکی کے اندر میرے عزیزو کھانا پینا ہلکا منڈا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس دن نہ کرو، یہ اللہ اکبر، اس دن مسلمان امت حضور کی یتیم ہو گئی تھی جب جدہ صحابہ 64 لاکھ مربع آپی دنیا کے اوپر اسلام کی سلطنت کا جھنڈا لگایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے پہلی بیڑا جہاد کا 6 مہینے تک لڑیں کٹوائی، 6 مہینے تک ان کو چلوا کر کشتیاں بنائی، پہلی بیڑا اسلام کی سربلندی کے لیے جس نے پانی کا اتارا تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی، یہ وہی ام حبیبہ ہے جس نے میرے عزیزو نبوت پر ابو بکر کو قربان کیا تھا، جب حضور اپنے گھر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان تشریف لائے تھے، ابھی انہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو بیٹی نے بستر اٹھا کے بتلا دیا تھا اللہ اکبر، کیا بات محمد کے بستر کے قابل نہیں ہے، رب اکبر کی قسم ہے آج کے پاکستان اسلامی قانون ہوتا، نفاذ شریعت ہوتا، کس کی ضرورت ہوتی کہ محمد کے یاد ہو، محمد کے قرآن پر، محمد کی آل پر میرے ابھی جو انگلی اٹھاتا نہیں یقین آتا، آج بھی اللہ ہم سب کو مکے مدینے لے جائے، آج بھی مدینہ شریف چلے جانا، دو چیزیں، ایک تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پرنالے قصبہ باب السلام سے داخل ہوں سب سے پہلے، اور ایک اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا خواجہ شریف کے بالکل سامنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے، پیچھے یوں کر کے دیکھیں کتنی بڑی کھڑکی، اتنی بڑی سامنے حضور کے چہرے کے بالکل سامنے کھڑکی ہے، اوپر وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، ادھر باب جبرائیل ہے، ادھر باب بقی ہے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اب یہ کھڑکی کے بڑی پوری دیوار پر قرآن پاک لکھا ہوا ایک اوپر نالا جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا، جو عمر رضی اللہ عنہ توڑوا دیا تھا، پھر دوبارہ ابی بن کعب کی دربار میں پیش ہوئی، پھر وہ دوبارہ پر نالا، یہ انشاءاللہ جب خلافت راشدہ کا نظام بتلاؤں گا تو یہ بھی آئے گا، وہ کھڑکی جب اسلامی فتوحات ہوئی اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میرے عزیزو کہا گیا کہ امہات المؤمنین کے مکان مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تمام ازواج مبارک سے رضی اما آپ کا مکان ادھر لے دے، یہ مکان چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو مسجد نبوی کی توسیع ہوتی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے پاس گئے، جناب حفصہ کے پاس گئے، حفصہ جی امہات المؤمنین نے مکان خالی کر دیے، تو بھی مکان خالی کر دے، اللہ اکبر، اما حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر تجھے پتہ نہ ہم نہ کلا یہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے، یہ حجرہ مجھے حضور نے دیا، تو ہوتا کون ہے میرے سے، اوئے بابے کی سامنے وہ جسے آسمان کی طرف دیکھے، آسمان کے فرشتے گھبرانے لگ جائیں، شیطان کی طرف دیکھے شیطان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، ابا مقام اپنی جگہ ٹھیک ہے تو باپ کرنے بیٹی، یہ مل کے حضور نے میری کی تھی، میرے خالی کوئی نہیں کرنی، عمر خاموشی سے واپس آ گئے، کیا کریں ساری مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی، لیکن بیٹی والی نو بیٹی مکان ہی خالی نہیں کر رہی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہماری بڑی ماں کو ساتھ لے کے گئی، حفصہ اقرار کا ہونا رائے دے رہی ہے، میں عائشہ ہوں، اللہ اکبر، میں محمد کی زوجہ ہوں، تجھے یاد ہے وہ وقت کا کون سا جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، تو حضور نے بچے سے فرمایا تھا مجھے میری عائشہ سے پیار ہے، یا رسول اللہ اللہ اکبر، اے حفصہ تجھے پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کو پھر کہا ہے، اللہ کے نبی آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے، میں وہی عائشہ ہوں، ہاں حفصہ جانتے ہو کہاں کہ میں وہی عائشہ ہوں، اللہ اکبر، جس کی پسلی یہاں، جس کی پسلی اور سینے کے درمیان حضور نے سر رکھا تھا، دنیا سے جان لی تھی، میں وہی عائشہ ہوں، تیرے گھر بھی پیغام آیا تھا جب حضور بیماری کے عالم میں تھے، ہاں آیا تھا، بس میرے عزیزوں امہات المؤمنین بیٹھ کے کوئی پیار کو کوئی شور کو، کوئی میرے عزیزوں باپ کو یاد کر کے رونے کی، امہات المؤمنین بیٹھ کے حضور کو یاد کر کے رو رہی ہیں، تجھے وہ وقت یاد ہے نا، اللہ اکبر، جب حضور نے تیرے گھر بھی پیغام پہنچایا تھا، حفصہ سے کہو میں آخری دن عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، حفصہ نے اجازت دی تھی کہ نہیں، کہا میں نے دی تھی، اے حفصہ اللہ اکبر، تجھے وہ سارے دن یاد ہو گئے جب میرے پہ تہمت لگی تھی تو خدا کا قرآن آیا تھا، پھر حفصہ میں تیرے سے گزارش کرتی ہوں، اللہ اکبر، حفصہ یہ مکان خالی کر دے، مسلمانوں کو نماز کے لیے دے دے، اما حفصہ کے لیے آیا باپ آیا انکار کر دیا، جس کی محمد نے نہ موڑی میں دل کیسے موڑ سکتے ہوں، بلا دے 22 لاکھ پورا امیر کا فرمان روڈ بنائے اسی پیسے دیتے ہیں، لوگوں کی دکانوں کو توڑ کر دیا، مکانوں کو توڑ پیسے دیتے ہیں، 22 لاکھ امیر کا فرمان، جس کے عدل کو خدا بولے، خدا کا قرآن بولے، بیٹی گری نہیں دینا، محمد نے مجھے دیا تھا،
خلافت راشدہ کا نظام نہیں، سودی امریکی نظام ہے، تھپڑ پڑتے رہے گے، مارے پڑتی رہے گی، توبہ کرو، دینداروں کو اسکولیوں کے اندر لے کے آؤ اور قرآن جاننے والوں کو لے کے آؤ تاکہ محمد کا قانون اور محمد کے یار لوگ میرے عزیزو اس پاکستان کی دھرتی پہ آ جائے۔ خدا کی قسم میرا منہ نہ کھلو، جن کو میرے عزیزو ان اقتدار کی کرسی پہ لے کے آیا ہو، کیا انہوں نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پر شراب نہیں دیکھی تھی؟ کیا انہوں نے حسین احمد مدنی کی داڑھی میں شراب نہیں پی کی؟ جاؤ تو قادر رائے پوری کی قبر سے جا کے پوچھو اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ عبد القادر رائے پوری کا بھانجا اور پوتا جو ہے کیا کہہ رہے تھے؟ حسین احمد مدنی اللہ کے واسطے معاف کر دے، اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ مدنی نہیں معاف کرے تو میں نہیں مدینے بیٹھے ہوئے نہیں اللہ اکبر۔ بھانجا پوتا باہر آ گئے، عبد القادر رائے پوری کیا بات ہے، کس چیز میں کہتے ہیں معاف کر دے نہیں کیا وجہ؟ رائے پوری فرماتے ہیں حسین احمد مدنی کہہ رہے ہیں میں تو معاف کر رہا ہوں لیکن میرا اللہ معاف نہیں کرتا۔ جو آج پاکستان کے اندر خوشحالی کے دعوے دار ہیں، میرے عزیزوں ہمارے منہ کو ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے اور میں تمہیں پارٹیوں کی میرے عزیز حقیقت بتاؤں لیکن ہم خاموش ہی اچھے۔ خدا اپنے مستقبل کا فیصلہ آدھا کے ساتھ ہے 8 فروری کو اللہ کے واسطے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اگر چاہتے ہو بچیوں کا پردہ برقرار رہے، اگر چاہتے ہو ملک کے اندر انگریز کا کالا قانون ہے، چاہتے ہو پاکستان کے مقصد حاصل کرنے کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان کے مقصد کو پورا کرنے کا بیڑا بھی بیڑا غرق ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ سود ہمارے گھروں کے اندر میرا بھی ہو اور تالیوں کے دسترخوان کو بھی بنانے لگ جائے، اگر چاہتے ہو اس ملک کے اندر لاکھوں قرآن کا قانون چلا جائے تو پھر میرے عزیزوں اپنے مزاج کے مطابق ووٹ دینا۔ اگر چاہتے ہو رب کی دھرتی پہ رب کا نظام آئے تو قرآن کی مزاج کے مطابق ووٹ ڈالنا۔ علماء سے پوچھنا بتاؤ ووٹ حق کا ہے؟ قسم اللہ کی تم پارٹی بازی سے نکل کر باہر آؤ، تمہارے سر پر قرآن ہے، تمہارے حلال ووٹ کا کہ جتنی پارٹیاں کری ہے کوئی حقدار نظر آ رہا ہے؟ بولو کہ کیوں دونوں نہیں کرتے اپنے ساتھ؟ تو خدا کے گھر کے اندر اللہ نے میرا دیدو 2 فروری کو تمہارے سے کہلوایا، 8 فروری کو بھی، پھر 2 نومبر کرو گے، پھر تم جانو تمہارا خدا جانے۔ خدا کے واسطے گھر بیٹھ جاؤ نہ ووٹ دو لیکن ایسی شخصیت کو تو لے کے آؤ اللہ اکبر جس کے کردار میں آمنہ کے لال کی کوئی جھلک نظر آنے لگ جائے۔ ہمارا کسی پارٹی سے واسطہ کوئی نہیں، جو بھی آئے گا اس کے لیے دعا ہے اللہ اسے اقتدار کی کرسی دے تو اللہ جل شانہ اسے کردار بھی اقتدار والا عطا فرمانا۔ اس ایک عمر عائشہ جی ابا کو میرے کہہ ایک شرط ہے، کیا شرط؟ مکان دے دوں گی بس نبی کی توسیع میں لے آؤ لیکن تجھے پتا ہے اللہ اکبر یہ کھڑکی حضور نے بنوائی تھی، میں کھڑکی بند نہیں ہونے دوں گی، کھڑکی کھلی رہے گی۔ کیوں؟ کہ ماں اپنی چلڑی میں رکھ کے رونے لگ گئی۔ کیوں؟ کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر کو دیکھ کر مجھے اپنے جی کو ٹھنڈا کرنے دے۔ میں حضرت نے لکھ دیا حفصہ ہے میری بیٹی محمد کی گھر والی، پوری ازواج مطہرات کے دروازے بند ہو گئے، ایک ابو بکر کا دروازہ نہیں بند ہوا، ایک حفصہ کی کھڑکی قیامت کی صبح تک بند نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ باب السلام ہے ابو بکر کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، کورونا آیا تب بھی دروازہ کھلا ہوا تھا، بیماری آئی تب بھی دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک اماں حفصہ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر میرے عزیزو یہ خلافت راشدہ کا نظام ہے، تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی تب آئے گی جب میرے عزیزو یہ پاکستان، یہ سمجھو یہ پاکستان ہے، یہ سمجھو میرے عزیزو اس کے اوپر جو قرآن ہے ہمارا دل ہے، اس دل کو بدلو اللہ کے واسطے، اس دل کی کیفیت کو بدلو، دل کے مزاج کو بدلو، اللہ سے مانگو اتنا مانگو کہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے ساتھ ہمیں دینے والے بن جائیں۔ بس میرے عزیزو آپ سے درخواست کی کہ اللہ سے آپ بھی مانگے میں بھی مانگے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، خلافت راشدہ کے قانون کے لیے، ناموس دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اللہ ہم تیرے سے کچھ نہیں مانگتے، ایسا حکمران دے دے اللہ جس کے فیصلوں سے خوشحالی نہ آئے، جس کے کردار سے خوشحالی آئے، اللہ ایسا دے دے جو تجھے روکے منانے والا نظر آ جائے، اللہ ایسا دے دے جو قرآن کو جاننے والا ہو، اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما دے کہ شریعت کو جاننے والا ہو، اللہ ہمیں ایسا حکمران دے دے۔ لگتا کو چاہیے نہیں، آپ آمین نہیں کہہ رہے ہیں، لگتا تو سارے میں 2009 سے تمہارے پاس ہوں، شیخ و فراز ہے 2023 آ گیا، دیکھو میرے بھی کتنے سال ہو گئے، بے وفائی کی کرنی 14-15 سال ہے، میں مزاج کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ سے اس ملک میں جگہ بتا کے لیے اور نہ اسرائیل جیسا قانون اللہ کی قسم پاکستان کی طرف آ کے خدا بھلا تیرے مجاہدین کا کہہ دو آمین۔ ہم نے تو بڑھ جانا چاہیے، انہوں نے نسلوں کو چھوڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے کیا ہوا، ماں باپ چلے گئے، شہید ہو گئے، کیا ہوا، ہم پہلے ہی شہادت کے لیے ہوئے ہیں، نہیں اسی طرح ظاہری پڑھنی پیدا ہوئے نا، وہ شہادت کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ وہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔